नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खेस माशरती बीमारियाँ और उसकी इस्लाह की क्या तदाबीर हो सकती हैं, इसके तहत कुछ बातें रखनी है। देखिए, सुबह से आप इस ज़िले इज्तिमा में शरीक हैं और दोपहर का वक्त यकीनन आराम का होता है, और उसमें भी आपका इस संजीदगी के साथ बैठना इस बात का गम्माज़ है कि आप इसके तही संजीदा हैं और एक फ़िक्र लेकर यहाँ पर आए हैं। यकीनन ये फ़िक्र उस वक्त और बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि हलाकत खेज़ माशरती बीमारी जो कि हमारे माशरे में एक फ़र्द की ज़ात से लेकर उसके ख़ानदान, उसके पड़ोसी और आपसी लेन देन, जब हर जगह फसाद बरपा हो तो वो माशरा अल्लाह की अजाब की ज़द में होता है। ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये कहा जाए कि अभी सुनामी आने वाली है तो मैं समझता हूँ कि रातों की नींद भी इंसान की उड़ जाएगी। वैसा ही ये समझ लीजिए, उससे ज़्यादा समझ लीजिए कि खालिक कायनात उस माशरे को गज़ब की निगाह से देखता है जो इस किस्म की हलाकत खेज़ बुराइयों में मुब्तला हो जाती है। और ये आप देखिए कि ये जुर्म ऐसा घिनौना है कि न सिर्फ खुद इस माशरे को हलाकत में डालता है बल्कि पूरी इंसानियत को उस नूर से महरूम कर देता है जो मुसलमान अपने बेअमली की वजह से उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और कुरान मजीद ने जो अच्छे माशरे की तालीमात दी है उस पर पर्दा डाल देता है। उसके नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा खुद भी हलाकत में जाता है और दूसरे इंसानों को भी ये माशरे का वो नूर नजर नहीं आता जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात के जरिए बताया। हदीस में आता है कि जब जिस माशरे में फहाशी और बेहयाई आम हो जाती है, अल्लाह ताला मुख्तलिफ बीमारियों में उस माशरे को मुब्तला कर देता है। माशरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल के मुताबिक अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर फैसले नाफिज फरमाता है। और आप देखिए कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कहत पड़ा मदीना में, तो आप जानते हैं कि आप बाहर निकले और आपने सिर्फ दुआ के बदले इस्तग़फ़ार कहा। लोगों ने कहा आपने दुआ नहीं मांगी? कहा ये हमारे अमाल के नताइज है जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है। तो ये माशरती बीमारियां दुनिया में बड़े हलाकत खेज बीमारियों और अल्लाह की अजाब की ज़द में हमें मुब्तला कर दिया करता है। आप देखिए कि सबसे पहला मसला हमारे साथ क्या है कि आज दीन को हमने चंद रसूम में कैद कर रखा है। हमारे मामलात से ये दीन अमली तौर पर निकल चुका है। हम अकीदे के तौर पर तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी पर ईमान लाते हैं, कुरान पर ईमान लाते हैं, लेकिन मामलात जिंदगी में हम उसका इनकार करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ही ये रिवाज माशरे में राइज है कि विरासत के बाप में कुरान ने यह हुक्म दिया कि जो इसकी मुताबिक तकसीम नहीं करता उसका ठिकाना जहन्नम है और वो महीन जिल्लत आमेज अजाब में मुब्तला किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ बहनों को, लड़कियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। और उससे आगे बढ़कर आप देखिए ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि विरासत की तकसीम तो दूर की बात है, लोगों की जायदादों पर, जमीनों पर कब्जा करना एक आम मुसलमानों का मिजाज बनता जा रहा है। अभी पिछले कुछ सालों पहले ये बात अखबार में आई थी कि जब पार्टीशन हुआ तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश ने जो पर्सनल लॉ आपने सुबह सुना होगा, हमको जहां उसकी रियायत दी, तो उसके अंदर मुसलमानों ने अपनी काबिल काश जमीनों को विरासत में नहीं तकसीम करने का जियार उसमें डाला, इसलिए कि जो बड़े बड़े जमींदार थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी क्या हो, टूटे लड़कियों और बहनों को हिस्सा जाने की वजह से। हमारे शरीयत पर जब कोई हमला करता है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, यकीनन ये भी ईमानी गैरत का तकाजा है, लेकिन जो हम खुद शरीयत पर डाका डालते हैं उस पर हमारी कोई पूछ नहीं। सोचिए
کہ وہ کام جس کو خود قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو کتنا دھڑلے سے مسلمان نے اپنے معاملات میں رکھ دیا۔ بی بی سی نے ایک انٹرویو لیا تھا یو پی کے ایک علاقے میں، وہاں پر ایک مرتک سنگ بنی ہوئی ہے، مردوں کی تنظیم۔ وہ جانتے کیوں بنی ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو معاش کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کے رشتہ داروں نے ان کی زمین پر یہاں ناجائز قبضہ کر لیا، اور اس طرح قبضہ کیا کہ ان کو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ کیا ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں۔ جب کمشنر آف پولیس سے بی بی سی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کنٹری میں کسی کو مردہ قرار دینا آسان ہے، لیکن کسی کو زندہ قرار دینا بہت مشکل ہے اس کے بعد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس مرتک سنگ میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی زمینوں کو کیا کر لیا، ناجائز قبضہ کر دیا۔ یہ جو معاملات اس سے آگے اور بڑھ کر اگر ہم اپنی شہری زندگی میں دیکھیں تو عام پبلک پراپرٹی جو گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہوتی ہے اس پر انکروچمنٹ جیسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کو اپنی شریعت کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا سہاروی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ یہ حرام ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہاں کوئی شخصی حکومت نہیں ہے، گورنمنٹ پراپرٹیز مطلب پبلک کی پراپرٹی ہوتی ہے، اس پر ناجائز قبضہ کرنا مطلب پورے عوام کے حقوق پر تم نے کیا ڈالا، ڈاکہ ڈالا۔ اور کل جب قیامت میں تم سے اللہ تعالیٰ تمہاری بابت معاملات کے باب میں پوچھے گا تو کسی ایک کے ساتھ اگر تم نے غبن کیا ہوگا تو تمہارا معاملہ ایک کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر پوری عوام کی زمین پر تم نے قبضہ کیا ہوگا تو کس کس کو اپنی نیکیاں بانٹو گے، کس کس کو اپنے گناہ سر پر لو گے۔ لیکن یہ مزاج عام ہے، اور اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ لوگ اس کو دین ہی نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا تصور یہ ہو گیا ہے کہ عبادات کی کثرت معاملات کے گناہ کو کیا کر دے گی، کافی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ لوگ حج کر کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے، چاہے اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کر لیا، چاہے دوسرے کی وراثت کا حصہ نہیں دیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دین کو ہم نے صرف کچھ کھانوں میں بانٹ دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیر، صحابہ نے کہا کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہا فقیر اور مفلس وہ ہے کہ جو قیامت میں ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، عبادات کی، تہجد کی، نماز کی، عمرے کی، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں اس شخص کو دے دو جس کا حق مارا ہے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائے گی، فرشتے کہیں گے ابھی بھی حق باقی ہے، تو کہا جائے گا اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال لو اور اسے منہ کے بل جہنم میں لے جاؤ۔ کہا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا فقیر یہ شخص ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں مال و دولت چلی گئی تو آپ کو کمانے کا موقع ہے، وہاں آپ کو کیا موقع حاصل ہوگا، مجھے کیا موقع حاصل ہوگا۔ تو یہ جو عبادات کی کثرت سے ہم نے معاملات زندگی کے تئیں شیطان نے جو ہمیں فریب دیا، یہ بڑی ہلاکت خیز ہمارا گناہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا علاج ہی یہ ہے کہ انسان آخرت کے حوالے سے جواب دہی کا احساس رکھے۔ دیکھیے دو شخص کے پراپرٹی کا تنازع آیا، انسان چرب زبان ہوتا ہے، اپنی باتوں سے، اپنے اثر سے کمزور کے حق کو دبا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے پراپرٹی کے مسئلے پہ بات نہیں کی، آپ نے یہ پوچھا ہو سکتا ہے تم میں جو چرب زبان ہو میں اس کی بات سے متاثر ہو کر فیصلہ کر دوں، لیکن اگر وہ اپنے بھائی کی ایک بالش بھی ناجائز زمین لے گا تو کل وہ آگ کا حصہ اس کے لیے بن جائے گی۔ اب دیکھیے دونوں صحابہ کی کیفیت بدل گئی، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین مجھے نہیں چاہیے، میرے بھائی کو دے دو، لیکن آج آپ دیکھیے برسوں سے بہنوں کے حصے کے گھروں پر لوگ قابض ہیں۔ ایک تابعی کا واقعہ ہے، ان کے جب والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو چراغ کا زمانہ تھا، لائٹ نہیں تھی، چراغ بھی بجھا دیا، کہا یہ تیل بھی استعمال کرنا اب ہمارا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ بھی سب کا حصہ لگے گا۔ یہ ہمارے یہاں صورتحال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہود کا وہ طریقہ اپنایا کہ قرآن کے ایک حصے پر تو عمل کیا اور دوسرا حصہ جو ہماری خواہشات کے خلاف تھا اس کو ترک کر دیا۔ سورہ بقرہ میں کیا کہا ہے؟ کیا تم ایک بات پر تو قرآن کے ایمان لاتے اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں اللہ ذلت اور رسوائی دے اور آخرت میں بھی ایک بڑے عذاب میں تمہیں پکڑ لے۔ آج ہمارے اوپر جو لوگ ہم محکوم ہیں
اور جو ہمارے اوپر مخلوق جو ہم کو غالب کیے ہوئے جو قوم غالب ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کے نتیجہ ہے کہ ہم نے شریعت کا ایک کھیل بنا دیا. یہ ایسی ہلاکت خیز معاشرتی بیماری ہے. دوسرا پہلو آپ دیکھیے کہ جو ابھی ہمارے محترمہ سلمہ آپا نے کہا نکاح کے بعد میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں کہ دیندار آدمی بھی جب اس خوشی کا موقع آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دوسروں کا کھایا میں ان کو نہیں کھلاؤں. میں چاہتا ہوں کہ سادہ نکاح کروں لیکن میری عورتیں نہیں مانتی گھر کی. آپ سوچئے کہ مرد عورت کو تو راضی کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ اور اس کے نبی کو راضی نہیں کرنا چاہتا. عجیب صورتحال ہے. حالانکہ اس کے نقصان ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں کہ دیر سے شادی کرنے کے نتیجے میں نوجوان برائیوں کی طرف ملوث ہو جا رہے ہیں, لڑکیاں افیئر میرج کی طرف بڑھ جا رہی ہیں اور ہمارے خاندان کی پوری ناک کٹا دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہوئے جو والدین نکاح کو لیٹ کراتے ہیں, اگر بچہ گناہ میں کی طرف گیا تو اس گناہ کا وبال اس کے ماں باپ پر بھی آئے گا. ماں باپ محض نماز پڑھ کر اس گناہ سے بچ نہیں سکتے اگر ان رسوم کی وجہ سے انہوں نے نکاح کو لیٹ کیا. اس کے لیے زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آج کے دور میں دوران تعلیم ہی جیسا ہمارے ہندوستانی معاشرے میں تھا, جلد نکاح کا رواج ڈالیں اور اس نکاح کو تبذیر سے بچائیں, اسراف اور تبذیر سے بچائیں. اتنا خرچ اور ایسی مخلوط مجلس ہے کہ فرشتے ایسی محفلوں سے چلے جایا کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں فرشتے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس نکاح میں نحوست داخل ہو جاتی ہے اور وہ خاندان دوسرے ہی دن شادی میں تنازعات کا شکار ہو جاتا ہے. ہم کو اس نے نہیں بلایا, ہم کو یہ اس نے نہیں دیا. ہم سوچتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو برکت دیتا ہے وہ اٹھ جایا کرتی ہے. تو اس پر بھی ہم کو سمجھنا چاہیے اور یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم ادخلوا فی السلم کافہ میں یہ معاشرہ داخل نہیں ہوگا تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اس طرف ہمیں توجہ کی دینے کی ضرورت ہے اور اس زنا کو مشکل کرنا چاہیے نکاح کو آسان کرا کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری طرف دیکھیے ہمارا معاشرے میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے خاص طور پر اس شہری زندگی میں کہ آج کیا مشرک قوم, کیا مسلم, کیا دیندار, کیا دنیا دار, ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر سب کا اتفاق ہے. جانتے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی اتنے اختلافات ہیں لیکن ایک مسئلے پر سب کا اتفاق ہے کہ اپنی زندگی کے سٹینڈرڈ کو, تعیشات زندگی میں سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ یہی زندگی کا اصل مقصود ہے. اور اس اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی دوڑ میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم کو اس دوڑ نے قبر تک پہنچا دیا اور تم کو سود بھی نہیں رہی. یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی کا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے گھروں میں جو تعیشات اور جو ڈیکوریشن کرتا ہے بعض دفعہ گھر کی قیمتوں سے وہ زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ فخر و مباحت کے لیے. اس کا گھر بنا تو میرا گھر اس سے اچھا بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے مال کو ویسٹ کرنا چاہتا ہے, ضائع کرنا چاہتا ہے, اس کے مال کو گارے اور مٹی میں لگا دیتا ہے. اس وقت ڈیکوریشن گارے اور مٹی سے ہوا کرتے تھے, آج یہ پی او پی دوسری قسم کے ڈیزائن میں ہوتے ہیں. اور آپ اس سے مزید المیہ دیکھیے کیا ہے کہ اس اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے دور میں انسان حلال اور حرام کی تمیز کھو دیا ہے. اپنی اس لگژری خواہش کے لیے فریج ہے, اچھے موبائل ہے, واشنگ مشین ہے, سود پر قسطوں پہ لینے میں مسلمان کباہتی محسوس نہیں کرتا. حالانکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا لینا دینا, گواہی لکھنے والا, سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اور وہ سودی معاملہ مسلمان اس جھوٹی شان کے لیے بلا دھڑک کر رہا ہے. دوسری آپ دیکھیے کہ اسی حوالے سے مختلف شہروں میں اسکیمیں آتی ہیں. انسان دیکھتا ہے 5 لاکھ لگاؤ, 5,000 مہینے کا مل جا رہا ہے, 15,000 مل رہا ہے. اس کی فکر ہی نہیں کرتا کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے. ارے آج مختلف قسم کی اسکیموں میں قرب قیامت کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سود الگ الگ ناموں سے لیا جائے گا. اور آج انسان اس کے لیے آنکھ بند کر لیتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جا رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی سنت جہاں مسواک ہے, جہاں لباس کے باب میں ہے, وہیں آپ کی سنت کوئی بھی رزق کے معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کے کھجور آپ کے سامنے دیے رکھے. آپ نے کہا ہے کہاں سے لایا؟ کہا ہے صدقے کے ہے. کہا آل محمد پر صدقہ حرام ہے. یہ کیوں آپ نے پوچھا؟ کہ پہلے یہ جانے وہ حلال ہے یا حرام ہمارے لیے. لیکن فائدہ انسان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دیتا ہے اور انسان سوچتا ہے آ رہا ہے اس کو آنے دو. اگر وہ سود کی مال رہا تو جانتے ہیں اب کیا ہوگا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں سے 36 بار زنا سے بدتر ہے انسان کا سود کا معاملات کو لین دین کرنا. کتنا بھاری گناہ ہے، لیکن عام طور پر یہ شہری زندگیوں میں یہ رائج ہے. اس میں یقیناً بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، بیماریوں کے اس میں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سودی نظام کی بجائے معاشرہ ایک دوسرے کے درد والا ہو. لیکن یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ نے سب سے بڑا ہمارے اندر یہ پیدا کر دیا کہ خود غرضی اور سیلفشنس انسان کے اندر پیدا کر دی. اپنی ذات کے لیے تو انسان جیتا ہے لیکن دوسرے کے درد کو بانٹنے کے لیے نہیں جیتا، اور اسی لیے وہ بیچارہ سود کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ قرض حسن کا رواج ہو، مختلف ایسی سوسائٹیاں بنے جو ان مجبوروں کو اس سود کی لالچ سے کیا کیا جائے، بچایا جائے. یہ کون ہے جو اس معاشرے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے آگے آئے؟ پھر آپ دیکھیے اسی چیز نے انسان کے اندر جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں مرض پیدا کر دیا وہ سیلفشنس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ ہلاک ہو دینار کا بندہ، ہلاک ہو درہم کا بندہ، جب دیا جائے تو خوش، نہ دیا جائے تو نہ خوش. یہ خود غرضی اس طرح عام ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ وہ رشتے جو خونی رشتے محبت جن کی بنیاد تھی، وہاں پر بھی اس خود غرضی نے وہ کام دکھایا کہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ پیسوں کی بنیادوں پر ہونے لگ گیا. رشتہ داروں کے اندر تعلقات اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے، یہ رویہ ہو گیا ہے. دوریاں پیدا ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک لڑکا تھا، وہ بینک سے اپنی ماں کی پینشن لینے جاتا تھا. جب وہ پینشن کئی سال سے اپنی ماں کو اس نے وہاں نہیں رکھا، بینک میں پیش کیا، تو مینیجر نے کہا کہ بھائی تمہاری ماں کو یہاں لاؤ. اس نے کہا کہ بھائی میری ماں نہیں آ سکتی. تو کہا ہم تمہارے گھر آتے ہیں. تو وہ بولا مجھے نہیں چاہیے پینشن آپ کی. ان کو شک ہوا، پولیس کو لے کر جب وہاں جاتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ ماں کے انتقال کو کئی سال ہو گئے. تو کہا یہ انگوٹھا کیسے مار کے لاتا تھا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اپنی ماں کے انتقال کے وقت اس نے اس کا انگوٹھا کاٹ کر سیف کر کے رکھا تھا کہ اس کی ماں کی دولت پینشن سے وہ فائدہ اٹھائے. ناش کا احترام تو عام طور پر سکھایا گیا، لیکن یہ خود غرضی نے رشتوں کو کہاں لے گیا. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ بزرگوں کا، بوڑھوں کا جو سوسائٹی میں احترام تھا، آج وہ ختم ہو گیا ہے، جو ہماری معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے بڑی اہم چیز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کی بھی عزت ہو، ان نوجوانوں کو کہا تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں. ہم اگر کوئی بزرگ ہمارے بچے کو ڈانٹتا ہے تو ہم اس سے لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ سوسائٹی کی ایک سیکیورٹی اور اپنے بچوں کو صحیح رکھنے کا ذریعہ تھا. تو وہیں تیسری طرف آپ دیکھیے کہ رشتہ داروں کے اندر جو دوریاں اس خود غرضی نے پیدا کر دی کہ اس کی وجہ سے انسان رشتے میں وہ دراڑیں پیدا کرتی ہے کہ مہینوں مہینوں سالوں ایک دوسرے کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، حالانکہ یہ رشتے سوشل سیکیورٹی کی ضمانت ہوا کرتے تھے. ایک واقعہ ابھی حالیہ دنوں کا ہے کہ ایک لڑکے نے اپنی بوڑھی ماں کو محض اس لیے اپنے گھر سے نکال دیا کہ اس کی ایک معذور بہن کی وہ دیکھ ریکھ کرتی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ میری بیوی اس بات پہ آمادہ نہیں ہے کہ اس بہن کو دیکھ ریکھ کرے. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. یہ اے ایمان والو، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، ان سے ڈرو اگر وہ اس طرح کا رویہ اپنانے کہتی. گو کہ صالح بیوی سب سے بڑی نیک نعمت ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں کی مجلس کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ عقل مندوں کو مغلوب کر دینے والی ذات تم سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھی. مردوں کے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کروا دیتی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب مرد عورت پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اس کی ناراضگی میں مول نہیں لوں گا، لیکن اللہ اور نبی کی ناراضگی مول لیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا سکھایا ہمیں. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، ان کی بچی جب مدینہ میں آپ گھوڑے پر آ رہے ہوتے ہیں تو سامنے آتی ہے اور اللہ کے نبی سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی میرا باپ کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں تیرا باپ میں ہوں. کون ہے جو رشتہ داروں کے اندر اس خوبصورتیوں کو پیدا کرے؟ اور یہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہم دنیا کے تئیں اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں اور قناعت کی زندگی گزاریں، ورنہ انسان اپنی ذات کا بندہ بن جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک ہدایت دی ہے، معاذ عیش کوشی سے بچو، اللہ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے. خود آپ ایک بار بستر پر استراحت فرما رہے تھے، حضرت عمر آئے، دیکھا کہ آپ کے پیٹھ مبارک پر نشان ہے کھجور کے چھلکوں کے. کہا
اللہ کے نبی کیسر اور کسرا تو اتنے آرام سے اور آپ ایسے. کہا عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو یہاں تھوڑی دیر درخت کے نیچے کیا کرتا ہے؟ آرام کرتا ہے. اسی لیے خود اسلام نے پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن عبد الرحمن بن عوف ان کی وراثت اتنی سونے کی تھی کہ کلہاڑ سے توڑا گیا، لیکن ذاتی طور پر ان کا رویہ مال کے تئیں کیا تھا؟ ایک بار تندور روٹی کھانے کا شوق ہوا، کہا غلام سے کہ تندور بناؤ. جب روٹی آئی اور دیکھ کر راہ و قطار رونے لگے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہیں یہ دنیا میں مجھے نعمت دے کر آخرت میں تو اللہ محروم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میرے نبی نے کبھی یہ روٹیاں نہیں کھائی. یہ رویے والے دوسرے انسانوں کا درد سمجھ سکتے ہیں. ہماری معاشرے کی مثال تو اللہ کے نبی نے کہا اس جسد واحد کی طرح ہے کہ جس کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہو تو پورا بدن محسوس کرے. یہ صورتحال پر ہم کو غور کرنا چاہیے. دوسری چیز جو آخر میں اپنی بات کی طرف آؤں گا کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے اتنے جلسے ہو رہے ہیں، ہر گروہ اصلاح معاشرہ کے جلسے اور اعلانات کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. ہم اسی جگہ پر ہیں. آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جماعتیں اس کام کو لے کر اٹھی ہیں ان کے خود آپس میں تعصبات جماعتی بنیادوں پر اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ مسجدوں میں داخلہ جماعتی بنیادوں پر ہے، نکاح کے رشتے مسلکی بنیادوں پر ہے، ایک دوسروں کو زال اور مزل کے فتوے مسلکی اور جماعتی بنیادوں پر ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہ فی زمانہ جس قسم کے مسائل میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں اس میں نہ تو کوئی ایک جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ پورا اصلاح کا یا دین کا کام کر سکے. اسی لیے مشہور مفتی ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب، علامہ یوسف القرضاوی صاحب نے یہ بات کہی کہ آج فی زمانہ جس قسم کے گوناگون مسائل میں یہ امت دوچار ہے اس میں کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ اکیلا پورا یہ کام کر سکتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب جماعتیں ایک دوسرے کے اچھے کاموں کا اعتراف کریں اور مشترکہ مسائل میں مل کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، تب آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آج آپ کسی کے پاس ایک مسئلہ لے کر جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے کون سی جماعت سے آئے، فوراً تعصبات اچھی بات سننے میں حائل ہو جاتا ہے. کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر ڈرگز کے مسائل، یہ اصلاح معاشرہ میں نکاح میں اسراف، تبذیر، سود سے جوجھ رہی ہے بات غریب لوگ، یہ ایسے مسائل نہیں ہے جس پہ مل جل کر کام کیا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر ایک کی پہلے خوبیوں کا اعتراف کریں. آج اہل سنت والجماعت آپ دیکھیے نوجوانوں کو انہوں نے صافہ پہنایا، عشق رسول پیدا کیا، نشے کے خلاف انہوں نے کام کیا. ہر جماعت اس کام کا اعتراف کرے کہ انہوں نے یہ ملت کی خدمت کی. ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی تحفظ دین کے اعتبار سے مساجد کو انہوں نے آباد کیا، بڑا کام کیا. آپ دیکھیے ہمارا جمعیت العلماء قانونی محاذ پر مسلمانوں کا کام کر رہی ہے. اور میں بطور تشکر کے یہ بات آپ سے کہوں کہ جماعت اسلامی جس نے یہ اجتماع منعقد کیا، جب نوجوان دین سے دور ہو رہا تھا، مولا بانی جماعت کی تحریروں سے دین پر ایک اعتماد پیدا ہوا. اور میں دوبارہ اللہ کے شکر کے یہ بات کہوں کہ 1000 سالہ دور حکومت میں جو مسلم حکمرانوں نے یہاں کی پوری انسانیت کو ہدایت سے دور رکھا، اس طرح سے کہ قرآن کا ترجمہ تک نہیں ہو سکا. وحید کا ترجمہ ہوا لیکن قرآن کا نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ اس جماعت نے قریب ہر اسٹیٹ کی جماعت میں کیا کیا، ان کی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کر لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کا کام کیا. تو ہر ایک جماعتیں ایک دوسرے کے کام کا اعتراف کر کے کیا کریں، اپنے لیے کام کی راہیں تلاش کریں، تو ہم یہ جو مشترکہ مسائل فیس کر رہے ہیں اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. آج دشمن آپ کو اہل حدیث ہے، جمعیت العلماء ہے، جماعت اسلامی ہے یہ بول کر نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، مسلمان ہے. اور مسلمان کا یہ شعور ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی یہ ان کا رویہ ہے. اگر ہم نے اس کی اصلاح نہیں کی تو یہ سمجھ لیجئے، اگر ہم نے اسی بنیاد پر زال اور مزل کے فتوے جاری رکھے، کلام کی بنیاد بھی یہی جماعتی تعصبات رہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں اگر تم نے اس طرح سے اتحاد نہیں کیا تو اللہ تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا، تم میں کمزوری پیدا کر دے گا، اور جابر اور ظالم حکمرانوں کو ہم پر حدیث میں آتا ہے مسلط کر دے گا. یہ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت کے بعد اسی وقت گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے جب وہ جدال اور جھگڑے کا طریقہ اپناتی ہے. آج ہمارے جھگڑے اس سب چیزوں کی جڑ ہو گئے ہیں. اگر ہم نے اس میں درستگی نہیں کی تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بجائے دوسری قوم کو لائے گا اور وہ اپنے اس اصلاح کے کام کو آگے بڑھائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس میں اتحاد اور اکرام مسلم سیکھیں. وہ حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک بار حرم کعبہ کو مخاطب ہو کر کہ اے حرم کعبہ، تیری حرمت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے، لیکن قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ ایک مومن کے جان کی حرمت، ایک مومن کے مال کی حرمت اور ایک مومن کے آبرو کی حرمت اللہ تعالیٰ کو تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ حرم کعبہ سے بھی زیادہ محترم کس کی آبرو ہے؟ مومن کی ہے، جان مومن کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے مساجد میں پوری عالمی سطح پر دیکھیے مسلمان کو مار رہا ہے۔ ہم یہاں آج جو رکے ہوئے ہیں یہ ہماری دینداری نہیں بلکہ خوف ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، ورنہ ہم بھی ان سے کچھ پیچھے نہیں رہتے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ عمل میں ہم نے نہیں اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہم زد میں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ مومن کی آبرو کو اچھالنا خانہ کعبہ کو ہدم کرنے گرانے کے مترادف ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمارے اندر یہ اس طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اصلاح معاشرہ کے کام کو سب لوگوں کو مشترکہ مل کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام انسانیت کے سامنے جو ہم روڑا بن گئے ہیں اس کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ نور جو اللہ نے ہمیں دیا ہمارا عمل اس کے لیے رکاوٹ بن گیا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں کہ مسولینی جو تھا، جب علامہ اقبال اس کے پاس گئے تو علامہ اقبال نے اس سے یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب شہروں کی تعداد بڑھ جائے تو دوسرے شہر بسا لیا کرو۔ جانتے ہو آپ، اس نے اپنے میز پر زور سے مکہ مارا اور کہا یہ 1500 سال پہلے تمہارے نبی نے تم کو بتایا اور تم نے ہمیں نہیں بتایا۔ آج یہ دنیا ٹھوکر کھا کر اس نتیجے پر آئی ہے کہ بہت زیادہ جب شہر ہو جائے تو ہائیجینک صحت کے دوسرے مسائل آتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو 1500 سال پہلے بتایا۔ ہمیں جو پڑوسیوں کے حوالے سے وہ تعلیمات جو ہمیں دی گئی اگر ہمارے معاشرے میں وہ آ جائے، یقین جانیے لوگ آگ کی طرح اسلام کے اندر اسلام کو قبول کر لیں گے۔ میں ایک واقعہ بتا کر بات ختم کروں گا کہ دیکھیے پڑوسیوں کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب وہ اپنے گھر میں کھانا بناؤ تو تھوڑا سالن سے اسے بڑھا دو تاکہ پڑوسی کو دو۔ پھل کے چھلکے اس طرح دروازے پہ نہ پھینکو کہ ان کے لیے کیا پیدا ہو جائے، جو بچے دیکھتے ہیں جو لوگ خرید نہیں پاتے ان کے بچے کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے۔ کیسے جذبات اللہ کے نبی نے ہمیں دیے، لاکھوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر یہ کیفیت ہمارے معاشرے میں آ جائے تو اس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ میں وہ ایک واقعہ اس سے پہلے بھی ہر جگہ بتاتا ہوں کہ ایک شیوسینا کا شخص، جانتے ہیں کس بنیاد پر ایمان لایا؟ کہ اس کا پڑوسی مسلم تھا، وہ اپنا گھر بنانا چاہتا تھا لیکن اس سے اس کی کھڑکی کی ہوا رک رہی تھی۔ اس نے اس سے جا کر یہ کہا کہ بھائی میرا بچے کی شادی ہے، میرے گھر کو ایکسپانڈ کرنا ہے، تم تھوڑا سا کھڑکی اس طرف کر لو گے تو تمہاری بھی ہوا نہیں رکے گی، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ تو وہ تو سوچا کہ یہ میرے بمبئی کی زبان میں کہ مجھ سے خالی کیا کر رہا ہے، اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ کہا نہیں، میں تمہارے کو اجازت نہیں دوں گا۔ اب اس شخص نے 2-3 بار اس سے درخواست کی، جب اس نے نہیں مانا تو وہ اپنا گھر بیچ کر دوسری جگہ لینے کا اس نے فیصلہ کیا۔ جب اس کے پڑوسی کو یہ بات معلوم پڑی تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم واقعی گھر بیچ رہے ہو؟ تو کہا ہاں، میرے نبی نے کہا ہے، میں اس کے خلاف ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہاری ہوا روک کر اپنا گھر بناؤ۔ تو آپ جانتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا کہ میں اس دین پر ایمان لاتا ہوں جس کی تعلیم یہ ہے۔ اور آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم ان لوگوں کے لیے دروازہ بننے کی بجائے دیوار بن گئے ہیں۔ ہماری بے عملی نے اس نور پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں، ہم دوہرے مجرم کا شکار ہے۔ یہ خود ہمارا معاشرہ بھی اور دوسرے انسانیت کے لیے ایمان کی راہ میں ہمارا عمل کیا بن جا رہا ہے؟ رکاوٹ بن جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو سنجیدگی سے غور کر کے اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غایتنا، اللہ غایتنا